अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर व आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल मुल्क को स्टडी करते हुए अब हम इसके एक और थीम को स्टडी कर रहे हैं। आयत नंबर 16 से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें थ्रेट और वार्निंग है। इंसान को डराया जा रहा है अब कि अगर वैसे बात नहीं मानी तो शायद इंसान डर के बात मान ले, क्योंकि इंसान बात दो ही तरह से मानता है, या तो वो मोहब्बत में मानता है किसी की कोई बात, या फिर किसी से डर के बात मानता है। तो ये दोनों अंदाज को कुरान में अपनाया गया है। मीन्स खुशखबरी दे के मोहब्बत के साथ भी इंसान को रब की तरफ बुलाया गया है, और इसी तरह से डरा के भी अल्लाह की मार्फत दिलाई गई है कि क्या तुम उस रब से बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है, कि वो तुम्हें जमीन में भी दसा सकता है। आयत नंबर 16 में हमने पढ़ा था कि वो जमीन में भी तुम्हें दसा सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं कुरान में मुख्तलिफ अंबिया के किस्से आते हैं, और उनकी अकवाम का किस्सा आता है कि जहाँ पे उन्होंने अपने रसूलों की नाफरमानी की, रब के अहकामात को नहीं माना, रब के अहकामात को जुटलाया, तो फिर उनका क्या अंजाम हुआ, किस तरह से उनके ऊपर अजाब आए। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि दुनियावी अजाब भी हो सकता है। एक तो है ना कि आपको मौत के बाद, मरने के बाद जो है वो अजाब होगा, लेकिन दुनिया में भी हम कुरान में देखते हैं कि मुख्तलिफ अकवाम के ऊपर, मुख्तलिफ अंबिया के जो फॉलोअर्स थे, जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उनके ऊपर किस तरह से अजाब आया, और किस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में हम देखते हैं। तो उसी अंदाज को आयत नंबर 17 में भी आगे बयान किया जा रहा है। अम अमिन तुम मन फिस समाई अयुरसिला अलैकुम हासिबन फसतअलमूना कैफ नज़ीर। अब इसका पहले ग्रामेटिकल एनालिसिस देख लेते हैं, और साथ साथ हम वर्ड को भी पढ़ लेते हैं कि क्या इनके मीनिंग्स हैं। सबसे पहले हरफे अतफ है। हरफे अतफ है तो मीन्स ये पीछे वाली आयत के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, उसी का मफहूम जो है वो आगे भी आएगा। अमिन तुम, अमिन तुम फेले मादी है, हमजा मीम नूम इसके हरूफे असलिया है, रूट वर्ड्स हैं, और इसमें फाइल जो आता है वो आता है अन तुम। अमन तुम इसी से बनता है आमना और यामनु, मीन्स के अमन पा लेना, मीन्स के किसी चीज से जो है वो बिल्कुल बेखौफ हो जाना। तो यहाँ पे भी वही मफहूम आ रहा है कि क्या जो तुम न डर हो गए हो, जैसे हमने पिछली आयत का देखा था ना, तो पिछली आयत का स्टार्ट भी इसी से हुआ था, वो सवालिया अंदाज में हुआ था। तो यहाँ पे भी उसी का मफहूम आ रहा है। यानी अगर हम बात करें अमीन तुम से पहले, अगर हमने हमजा को देखा था, तो हमजा वहां पे क्यों आ रहा था, सवालिया अंदाज में। तो वही यहाँ पे भी सवालिया अंदाज में ही पूछा जा रहा है कि क्या तुम बेखौफ हो गए हो। मन मन यहाँ पे जो है वो इसम मौसूला आ रहा है, इसम मफूला है, तो ये मफूल बिही के तौर पे है। मींस अब इसका मंसूब, इसका एराब जो है वो मंसूब होगा, और इसी तरह से इसको मफूला मसूला जो है वो आम कहा जाता है, मतलब इसम मौसूल आम कहा जाता है। खास की अलग कैटेगरी है, वो भी हमने पढ़ी थी कि अल्लाजी, अल्लाती, अल्लाजीना जो पढ़ते हैं वो ऑलरेडी हम पिछली आयात में उसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो इसम मौसूला खास होती है। यहाँ पे मन लाया गया है, वो इसम मौसूला आम है, इसम मौसूला आम है, और यहाँ पे ये मफूल बिही के तौर पे आया है, फेल के बाद आ रहा है, मफूल बिही के तौर पे आ रहा है, तो इसका एराब मंसूब होगा। वैसे तो ये मबनी होते हैं, बट इसका एराब जो है वो फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिस समाई, कि उससे बेखौफ हुए हो, वो जो, मन का मीनिंग आएगा यहाँ पे वो जो, फिस समाई आसमान में है, तो फी हरफे जर है, असमाई यहाँ पे एक मजरूर इसम है, फिस समाई दोनों आपस में मिलके मुरक्कब नाकिस जारी बना रहे हैं, और मुरक्कब नाकिस जारी यहाँ पे मुताल्लिक फेल के तौर पे लाया गया है, यानी फेल को ही एलेबोरेट कर रहा है। अमिन तुम बेखौफ हो गए हो किससे, जो आसमान में है। कि पहले भी बताया गया कि जो आसमान में है, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए। यहाँ पे अगेन एक थ्रेट है, एक वार्निंग का अंदाज लाया गया है कि क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो। और यहाँ पे अगर देखें तो डायरेक्टली अल्लाह ताला का जिक्र नहीं लाया गया, बल्कि यहाँ पे क्या लाया गया है, फिस समाई जो आसमान में है। तो ये भी एक अंदाज है डराने का, कि जहाँ पे इस तरह से वार्निंग का अंदाज होता है, वहां पे अल्लाह ताला का डायरेक्ट
لنک نہیں ہوتا، मींस اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ حوالہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اسی طرف سے جیسے یہاں پہ ہے کہ فی السمائی جو آسمان میں ہے. ان حرف ناصبہ ہے، ان حرف ناصبہ ہے تو یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو خفیف کر دیتا ہے، اس کا اعراب اب بدل جاتا ہے. اگر فعل ماضی کی بات کریں، فعل ماضی میں اعراب جو ہے وہ مبنی ہی ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع میں اعراب چینج ہوتا ہے. وہ اعراب جو ہے وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، وہ نصب بھی ہو سکتا ہے، وہ جر بھی ہو سکتا ہے، جس کو جزم بھی بولا جاتا ہے. تو ان حرف ناصبہ ہے مینز یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو فعل خفیف بنا دیتا ہے. تو اب یرسلا یہ باب افعال سے ہے، باب افعال سے ہے. اگر اس کا ماضی دیکھیں تو وہ آتا ہے ارسلا اور یرسلو، لیکن یہاں پہ چونکہ خفیف آ رہا ہے تو خفیف ہونے کی وجہ سے اس کی آخری حرکت بدل گئی ہے. اب یرسلو نہیں بلکہ یرسلا آ رہا ہے. وہ کس کی وجہ سے چینج ہوا ہے اس کا اعراب؟ یہ ان کی وجہ سے چینج ہوا ہے. را سین لام اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور ان حروف اصلیہ سے اگر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں اردو میں ارسال کرنا، ارسال کرنا مطلب بھیجنا، اور اگر اس کا ہم فاعل دیکھیں جو اس میں چھپا ہوا ہے تو وہ ہوگا ہوا، کہ ان وہ کون ہے جو آسمان میں ہے، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھیج دے تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بھیج دے کیا چیز؟ علیکم. ایرسلا حرف ناصبہ اور اس کے بعد جو ہے ایک فعل مضارع خفیف آ رہا ہے، اس کے بعد آ رہا ہے علیکم. علیکم کو دیکھیں تو الا پلس کم مینز حرف جر آ رہا ہے الا، اور اس کے ساتھ ساتھ کم آ رہا ہے. یہاں پہ ایک متصل ضمیر آ رہی ہے جو مجرور بن کے آ رہی ہے. تو یہ دونوں مل کے آپس میں کیا بنا رہے ہیں؟ مرکب ناقص جاری. مرکب ناقص جاری مینز متعلق فعل کے طور پہ آ رہا ہے. چونکہ یہ فعل کے بعد ہے، یرسلا فعل ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے تو اٹ مینز کہ یہ متعلق فعل ہے. فعل کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ بیچنا ہے، جو بیچا جائے گی چیز وہ کس کے اوپر ہوگی؟ علیکم تم سب کے اوپر. کیا بھیجا جائے گا؟ حاسبن. تو حاسبن یہاں پہ اگین یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایک منصوب اسم بن رہا ہے، اور فعل کے بعد جب منصوب اسم آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ مفعول بھی ہے. اور اس کے حروف اصلیہ دیکھیں تو ہا صاد با، اور اس کو کہا جاتا ہے اسم الفاعل. یہ بہت امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم فاعل کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی فاعل کی بات کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ فاعل جو ہے اس کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، لیکن اسم الفاعل کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہی ہو. فاعل جو انڈیویجولی فاعل آئے گا اس کا اعراب مرفوع ہونا ضروری ہے، لیکن جو اسم الفاعل ہوتا ہے اس کا وزن ایکچولی میں فاعل ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں نا ہم حاسبن، تو حاسبن جو ہے یہ کس کے وزن کے اوپر ہے؟ یہ فاعلن کے وزن کے اوپر ہے. تو اس لیے اس کو اس وزن کے اکارڈنگلی کہتے ہیں کہ یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے، مفعول بھی کے طور پہ آتا ہے. اس کا ترجمہ آتا ہے کہ پتھروں کی بارش، مینز ایسی ہوا جس میں پتھر ہوں، جس میں کنکر ہوں. جیسے قوم لوط کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی تھی جس میں کنکر تھے، اور وہ کنکر جب ان کو لگے تھے تو وہ سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، ان کی بستی جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو گئی تھی. اور اگر قوم لوط کے بارے میں پڑھے، ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا، کیا انہوں نے غلطی کی تھی، کون سی اللہ کی حد کو توڑا تھا. تو وہی آج ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں، جس کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے. جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی اقوام کے قصے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا؟ تو اسی میں ہمارے لیے سبق ہے. دیکھیں انبیاء تو بہت سارے آئے نا، ہم کہتے ہیں بہت سارے انبیاء آئے، لیکن قرآن میں جہاں پہ ہے تو وہاں پہ کچھ انبیاء کے واقعات آتے ہیں، تمام کے نہیں ہے نا. تمام جتنے بھی انبیاء اب تک دنیا میں آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو تمام کے واقعات نہیں آتے، کچھ کے سلیکٹیو واقعات ہیں. تو مینز وہ جو سلیکٹیو واقعات ہیں وہ ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں ان کو بہت دھیان سے اس میں جو بھی اسباق ہے ان کو لینا ہے. تو ان یرسلا علیکم حاسبا، کہ وہ تم پہ بیچ دے ایسی ہوا جس میں کنکر ہوں اور جس میں پتھر ہوں، اور تم سارے کے سارے یہاں پہ مٹ جاؤ. آج تو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، بے کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف ہو کے ہر طرح سے نافرمانی کر رہے ہو کہ ہو دیکھ لیں گے جب موت آئے گی، دیکھ لیں گے جب بڑھاپے میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے. کیا پتا بڑھاپا آنا ہے یا نہیں آنا، کیا پتا موت کب آ جائے، یہ تو ہم نہیں جانتے. تو موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے.
ابھی نہیں ہمیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اور کووڈ کے بعد سے تو ہمیں بہت زیادہ اس بارے میں اب پتا ہے کہ بہت سی ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں. اگر ہم ہوا کی بات کر رہے ہیں تو ہوا میں پتھر ہو سکتے ہیں. چلیں ایسا عذاب تو کوئی کہے گی ایسا عذاب تو نہیں اب آ سکتا. تو اور بہت سارے ایسے عذاب ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ اللہ نے جو بھی احکامات دیے ہیں ان کو فلی ماننا ہے، صرف پارشلی نہیں ماننا. کیونکہ پارشلی نہیں ماننا بلکہ کمپلیٹلی فلی سبمیشن اختیار کرنی ہے، ٹوٹل سبمیشن اختیار کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ کے ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی جو بھی وارننگز ہے، جو بھی تھریٹ دیے جا رہے ہیں یہاں پہ، وہ سب ہمارے لیے ہیں کہ وہ بیچ دے گا تم پہ اوپر ایسی ہوا. کیا تم ایسے بے خوف ہو گئے؟ کیا پرانی اقوام کے قصے نہیں پڑھے؟ کیا نہیں دیکھا کہ کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ زمین نے کیا معاملہ کیا، کیسے ان کو الٹ پلٹ کر دیا، کیسے ان کے اوپر سیلاب آئے؟ پانی تو آسمان سے ہی برسایا گیا تھا نا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ سارے پانی میں خود ہی بہہ گئے. اور اس کے بعد جو ہے کیا چیز انہیں بچا سکی؟ کوئی بھی چیز آگے نہیں بچا سکی. آگے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں گے. اور نیکسٹ اگر دیکھیں تو فَسَتَعْلَمُونَ، فَسَتَعْلَمُونَ فا حرف عطف سب سے پہلے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد سا جو ہے یعنی سین یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ حرف استقبال ہے. حرف استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس فعل کے معنی کو مستقبل قریب میں لے جاتا ہے، کہ مستقبل قریب میں لے جاتا ہے. اب یہ اسپیسیفک ہو گیا ہے. ویسے تو ہم پڑھتے ہیں نا فعل مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہو سکتے ہیں، مینز حال اور مستقبل دونوں ہو سکتے ہیں. بٹ اگر یہاں پہ بات کی جائے تو یہاں پہ یہ مستقبل کے ساتھ لنکڈ ہو گیا ہے. تو تعلمون یہاں پہ اگین ایک فعل مضارع آ رہا ہے. عین لام میم اس کے حروف اصلیاں ہیں. باب سامیہ سے آ رہا ہے جس میں آتا ہے علما یعلم، اور علمن اس کا مصدر ہوتا ہے. فعل ماضی، فعل مضارع سب ہم نے پڑھ لیے. تو یہاں پہ آ رہا ہے فستعلمون، فستعلمون. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سو ان قریب تم جان لو گے. سو یہاں پہ پس، جیسے ہم کہتے ہیں نا فا آتا ہے حرف عطف، پس ان قریب تم جان لو گے، کہ زیادہ دور نہیں ہے. تمہیں لگتا ہے بہت دور ہے، نہیں، اللہ کی پکڑ تو بہت قریب ہے، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. ابھی اگر ہم آج جو ہیں وہ سوئے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلے ہمارے ساتھ کیا ہو، کیا ہم کل اٹھ پائیں یا نہیں اٹھ پائیں، کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہو. ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، اگلے ہی پل ہمارے ساتھ کیا ہو. ابھی ہم بہت اچھے ٹریول کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہی پل ہمارے ساتھ کیا ہو. ابھی زندگی میں بہت خوشیاں ہیں، اگلے ہی پل کیا ہو. تو ان قریب تم جان لو گے. کیفا یہاں پہ اسم استفہام ہے، اسم استفہام کے طور پہ لایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے استفہامیہ کے حوالے سے پڑھا نا، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا حمزہ آتا ہے. حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ حرف استفہام. اور جب حمزہ آتا ہے تو اس کا جواب آتا ہے ہاں یا نا میں. لیکن جب اسم استفہام کو لایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹیل آنسر ہے. تھوڑا سا اب کان کھول کے جو ہے وہ دیکھ لو. کاف یا فا اس کے حروف اصلیاں ہیں، اور یہاں پہ یہ خبر مقدم کے طور پہ لایا گیا ہے. مینس یہ یہاں پہ خبر مقدم کے طور پہ لایا گیا ہے. کیفا، کہ کیفا کیسا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیسا، تو ان قریب تم جان لو گے کیسا تھا. نذیر آگے آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ مضاف ہے. اگر ایکچولی میں اس ورڈ کو دیکھیں نا تو یہ آتا ہے نذیری، یعنی اس کے آخر میں یا متکلم آتا ہے، تبھی اس کا ٹرانسلیشن یہ کیا جاتا ہے کہ میرا ڈرانا. میرا کا جو مفہوم آ رہا ہے، جو اللہ کی طرف لنک کیا جا رہا ہے، کہ وہ ہستی جو آسمانوں میں ہے، کیا تم اس سے اتنے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر ہوا بھیج دے، اور پھر تم ان قریب جان لو گے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. یعنی میرا جو وہ تمہیں تھریٹ کرنا تھا، جو وارننگ دینی تھی، وہ کیسی تھی، یہ بھی تم جان لو گے. تو یہاں پہ نذیری ٹوٹل اصل میں ورڈ ہے، مضاف علیہ یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے، یعنی یا متکلم جو ہے وہ یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے. نون زار را اس کے حروف اصلیاں ہیں. مینز اگر ہم کہتے ہیں نا انذار، انذار کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے کو کہتے ہیں نا. مینز کسی انسان کا ڈر جانا. تو یہاں پہ یہ مرکب ناقص اضافی ٹوٹل بن رہا ہے. تو مرکب ناقص اضافی جو یہاں پہ بن رہا ہے اس کے ساتھ مضاف تو یہاں پہ پریزنٹ ہے، لیکن مضاف علیہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈرانا. اب ڈرانے کے بارے میں اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے نذیر، ڈرانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام لوگوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، احادیث موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے. اسی طرح سے اللہ کا کلام جو ہے
وہ بھی انسان کو ڈراتا ہے، وہ بھی انسان کو وارننگس دیتا ہے، بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اتنے بے خوف ہو گئے ہو، اپنے اس رب سے بے خوف ہو گئے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا۔ اور اگر کچھ کوئی اور کہتا ہے، نان مسلمس کہتے ہیں، تو ان کا تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہوتے ہوئے، رب پہ یقین رکھتے ہوئے، اور اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، تو یہاں پہ دو سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ ایکچولی میں یہ دو سوال آئے ہیں، حمزہ سے سٹارٹ ہوا تھا نا، پچھلی آیت 16 کو دیکھے تو وہ حمزہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، حمزہ استفہام سے، اور یہاں پہ اگین جو ہے اسم استفہامیہ انداز میں اگین اس کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے، اگین سوالیہ انداز کو ہی اپنایا گیا ہے کہ تم بہت جلد جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ آج تو بہت بے خوف ہو نا، زندگی کے یہ 10 20 50 60 70 سال جو ہے بہت بے خوف ہو کے گزار لیے، تو اگر دنیا میں بھی تمہیں جو ہے وہ اتنا بے خوف ہو کے نہیں رہنا، آخرت کی تو پھر بات ہی الگ ہے، وہاں پہ تو جب حساب ہوگا تو ہمارے تو اعمال بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ فیس کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھروں والی ہوا بھیج دے، اور وہ تمہارے اوپر پتھروں والی کنکر والی ہوا بھیج دے، سو تم انقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تو کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم آج انہی وارننگ سے، انہی تھریٹ سے ڈر جائیں، اور جو ڈر گیا تو اچھی بات ہے نا، اگر ہم ویسے محبت کو محسوس نہیں کر پا رہے تو شاید ہم ڈر کے ہی انسان بن جائیں یا سدھر جائیں اور اچھے مسلمان، اچھے مومن بن جائیں جیسا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔